अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीदा अज़ाब कब्र का इनकार किया जाता है मुनकरीन हदीस की जानिब से, और इनकार की दो शक्लें हैं। बाज़ लोग तो बिल्कुल इसका इनकार करते हैं कि अक़ीदा अज़ाब कब्र सिरे से दुरुस्त ही नहीं है, जबकि बाज़ लोग इसके अंदर तावील करते हैं कि ये जो मैयत हम कब्र के अंदर दफनाते हैं इसको सज़ा नहीं मिलती, बल्कि रूह जहाँ पर जाती है वहाँ पर उसको एक अलग जिस्म मिलता है और वो बरज़खी मामला होता है, इसलिए वो अज़ाब बरज़ख के कायल हैं कि जी वहाँ पर उसको अज़ाब होता है। जबकि तीसरा मौक़िफ़ जो कि बिल्कुल सही मौक़िफ़ है, कुरान और हदीस उसके ऊपर दलालत करता है, वो ये कि अज़ाब कब्र बरहक है, और जो मैयत हम कब्र के अंदर दफनाते हैं उस मैयत को भी अज़ाब होता है, उस जिस्म को भी अज़ाब होता है, और जहाँ पर रूह होती है वहाँ पर उसको अज़ाब होता है। इसके ऊपर इन लोगों की जानिब से मुख्तलिफ़ सवालात उठाए जाते हैं। तो आज हम समझते हैं कि वो सवाल क्या हैं और उनके जवाब क्या हैं। अक़ली तौर पर या उन्होंने कुछ दलाइल को तराशा हुआ है तो हम उसकी हकीकत तक पहुँचते हैं। पहला सवाल जो उनकी जानिब से उठाया जाता है वो ये है कि जी कुरान मजीद में तो बस यही ज़िक्र मिलता है कि रोज़े क़यामत हिसाब व किताब होगा, और उस हिसाब व किताब के बाद अज़ाब का मामला या राहत का मामला होगा। उससे पहले हिसाब व किताब और अज़ाब और राहत का मामला जो है वो हमें नहीं मिलता। ये उनका सवाल है। तो जब आप इसकी तहकीक के अंदर जाएंगे तो हमें ये बात वाज़ेह होगी कि उनके सवाल का नतीजा ये निकलता है कि कुरान मजीद के अंदर फिर जो दुनियावी अज़ाबों का ज़िक्र है फिर वो भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि महज इस वजह से अगर वो अज़ाब कब्र का इनकार कर रहे हैं कि जी रोज़े क़यामत हिसाब व किताब होगा, तो उस हिसाब व किताब के बाद जो है अज़ाब या राहत मिलेगी, उससे पहले कोई अज़ाब नहीं है, तो फिर जो कुरान मजीद से मालूम होता है कि दुनिया के अंदर बाज़ कौमों को अज़ाब मिला है, फिर तो उसका भी इनकार लाज़म आएगा। उसका इनकार ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे वो अज़ाब कुरान मजीद के मुताबिक क़यामत वाले दिन के हिसाब व किताब के मुतज़ाद नहीं है, इसी तरह कब्र का अज़ाब कैसे जो है वो क़यामत वाले दिन के हिसाब व किताब के मुतज़ाद है। वो दलाइल मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरह रूम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि खुश्की और तरी के अंदर फ़साद जो है वो ज़ाहिर हो गया लोगों की कमाई के नतीजे में, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके बाज़ आमाल का मज़ा चिखाए, बाज़ आमाल का बदला दे, शायद कि वो पलट आएँ। अल्लाह तबारक व तआला बाज़ इंसानों को उनकी बदआमालियों के नतीजे में दुनिया के अंदर भी सज़ा से दो चार करता है। मकसद क्या होता है कि शायद इनको समझ आ जाए और ये तौबा ताइब हो जाएं। तो इस आयत से ये बात मालूम होती है कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सज़ा देता है, अज़ाब देता है। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लहुम अज़ाबुन फ़िल हयाति दुनिया वला अज़ाबुल आखिरति अशक। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगानी में अज़ाब है और आखिरत का अज़ाब जो है वो तो बहुत ही सख्त है, बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज हैं कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने अज़ाब रखा है। तो अगर क़यामत का हिसाब व किताब के बाद वाला अज़ाब जो है वो अज़ाब कब्र के मुखालिफ लाकर अज़ाब कब्र का इनकार किया जा रहा है, तो भाई ये दुनिया का जो अज़ाब है ये भी तो हिसाब व किताब वाले अज़ाब से पहले का अज़ाब है, इसका क्यों नहीं फिर इनकार किया जाता। तीसरी आयत, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन।
کہ ہم ان کو چھوٹے عذاب جو ہیں وہ چکھائیں گے، بڑے عذاب کے علاوہ شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذابوں کے اندر لوگوں کو مبتلا کرتا ہے سمجھانے کے لیے۔ چوتھی دلیل کہ جو پہلی قوموں کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے ہیں، قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم شعیب ہے، اور کئی قوموں کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ ان کو جو عذاب ملے ہیں، ان کو جو سزائیں ملی ہیں دنیا کے اندر، وہ کس لیے پھر ملی ہیں؟ تو اگر ان قیامت کے دن کے مقابلے میں آپ عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں کہ جی صرف قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد عذاب ملے گا، اس کا تذکرہ قرآن کے اندر، تو بھائی پھر آپ اس کا بھی انکار کریں۔ اس کا کیوں نہیں انکار کر رہے؟ یہ بھی تو قیامت سے پہلے عذاب ملا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، بعض ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو چیخ نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ بعض لوگوں کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا، بعض کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو قیامت سے پہلے دنیا میں عذاب مل رہا ہے اور یہ قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے، تو اگر عذاب قبر کا عقیدہ جو ہے وہ دلائل کے اعتبار سے مان لیا گیا تو وہ قیامت والے عذاب کے متضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ پانچویں دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کفار کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ یعنی یہ جہاد جو ہے یہ کفار کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل ہے۔ تو اور یہ جہاد جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے شروع ہوا، آج تک ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کو اللہ کی جانب سے سزا مل رہی ہے، کفار کو، مخالفین اسلام کو، جو اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سزا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روز قیامت سے پہلے بھی سزا اور عذاب کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اگر عذاب قبر کا تذکرہ کر دیا جائے تو یہ کیسے قرآن مجید کے مخالف ہو سکتا ہے؟ منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، توبہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس قدر واضح دلائل ہیں کہ روز قیامت سے پہلے بھی لوگوں کو عذاب ملتا ہے اور ملا بھی ہے۔ تو جیسے یہ عذاب روز قیامت والے حساب و کتاب کے بعد والے عذاب کے مخالف نہیں ہے، اسی طرح قبر کے اندر ہونے والا عذاب بھی روز قیامت کے حساب و کتاب کے بعد والا عذاب اس کے مخالف وہ ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کی جانب سے یہ اٹھایا جاتا ہے جو عذاب قبر کے کلیتاً منکر ہیں کہ دیکھیں جی مردہ جسم جو ہے وہ بے حس ہوتا ہے، اس کو تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر اس کو عذاب دینے کا فائدہ کیا؟ سزا تو کسی کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کو کوئی شرمندگی ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو۔ تو جو انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مردہ جسم تو بے حس ہو جاتا ہے، لہذا اس کو سزا دینے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ اس کا جواب یوں ہے کہ جب ہم اس سوال کے اوپر غور کرتے ہیں تو اسی لیے شاید بعض لوگوں نے اس جسم کو عذاب ہونے کی نفی کر دی ہے کہ اس جسم کو عذاب نہیں ہوتا، برزخ کے اندر جو ہے وہ الگ جسم اس کو ملتا ہے روح کو، اور وہاں پر جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ تو جیسے کلیتاً منکرین عذاب قبر کا عقیدہ درست نہیں ہے، اسی طرح جو ہے جو اس جسم کو عذاب قبر ہونے کے قائل نہیں ہیں ان کا بھی نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم جب اس کی تفصیل کے اندر جاتے ہیں تو
ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دراصل یہ اعتراض جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی حس پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قادر ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے اندر حس پیدا ہی نہیں ہو سکتی تو پھر تو دلائل کا انکار لازم آتا ہے۔ جب قرآن و حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے اور اسی جسم کے ہوتا ہے جو جسم جو ہے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، کیونکہ جو دنیا کے اندر لذتیں حاصل کی ہوتی ہیں، غیر شرعی حرکتیں کی ہوتی ہیں، وہ اسی جسم نے کی ہوتی ہیں، تو اسی جسم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب دلائل موجود ہیں تو لا محالہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے اندر کوئی ایسی حس پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کی جب ہم دلیل دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان کا کام جو ہے وہ بولنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے، اس کے اندر یہ حص رکھی ہے کہ یہ بولتی ہے، لیکن باقی جو اعضاء ہیں جسم کے وہ نہیں بولتے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو مہر لگا دیں گے، اس پر ٹھپا لگا دیں گے، اس کو بند کر دیں گے، لیکن باقی اعضاء جو ہیں وہ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حص دے دی بولنے کی، ان کو طاقت دے دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ جب وہ آگ پر آئیں گے تو ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے گواہی دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم، اپنے چمڑوں کو وہ لوگ کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ اب ان کا جواب سنیے، وہ چمڑے آگے سے جواب کیا دیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس کے اندر بولنے کی طاقت آ جائے گی۔ اب ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اسی طرح جب قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر والے کو عذاب ہوتا ہے اگر وہ اس کا حقدار ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ حقدار ہے تو اس کو سزا ملتی ہے قبر کے اندر، تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی حس پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ مزید آپ غور کریں کہ جو چیزیں ہمیں بے حس نظر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ کلام کیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتی ہیں اور وہ اللہ کا حکم بھی مانتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا اور وہ دھواں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو کہا خوشی سے یا ناخوشی سے میری بات کو مانو، تم ادھر آؤ۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم تابع دار ہونے کی حیثیت میں یا اللہ تیرے پاس آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اب آسمان اور زمین جو ہے وہ ہمیں بے حس لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ گفتگو کی، کلام کی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کی۔ تو بے حس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے حس پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ثابت ہو گیا ان دلائل سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جو ہے اسی طرح کی بات بیان کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب جو ہے وہ نازل کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی جو ہے وہ چوس لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ تو تھم جا۔ پانی جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا اور معاملہ جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری۔
اور یہ کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے، دوری ہے۔ اب یہاں پر بھی بے حس چیز جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آرڈر دیا، آسمان کو بھی آرڈر دیا، اس نے اس کو مانا، زمین کو بھی حکم دیا اور اس نے اس کو مانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے بے حس چیز کے اندر حس پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو جسم ہمیں مردہ نظر آ رہا ہے، جس کو ہم قبر کے اندر اتار رہے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر حس پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ حس پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دلائل موجود ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو جب دلائل موجود ہیں تو لا محالہ جیسے ہمارا ان آیات کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حس چیزوں کے اندر حس پیدا کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی، اللہ تعالیٰ کی کلام سنی، اسی طرح بظاہر جو ہمیں بے حس جسم نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر عذاب کو محسوس کرنے کی حس جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھی کلام کی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو یہ بھی بے حس چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی کلام کیا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ مانا بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حس پیدا کر دی سننے کی اس وقت۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عذاب قبر کے حقدار میت، اس کے اندر بھی حس جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب قبر کو محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس سوال کو اٹھا کر اس کو خلاف عقل یا خلاف قرآن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ سارے دلائل جو ہیں وہ رکھے جائیں گے کہ بھائی دیکھو، قرآن مجید سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جب چاہے بے حس چیزوں کے اندر بھی حس پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا یہ نہ تو خلاف عقل ہے اور نہ ہی یہ خلاف قرآن ہے۔ یہاں پر پھر وہ تیسرا سوال ان کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے کہ اچھا جی، اگر آپ کہتے ہیں جی مردہ جسم کے اندر جو ہے وہ حصہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، تو پھر آپ جانور جو ہے وہ ذبح کر کے کھاتے کیوں ہیں؟ ان کو کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کا بوٹی جو ہے وہ الگ کی جاتی ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے۔ تو اگر مردہ جسم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اس کے اندر حص پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں اور اس کی ہڈی الگ کرتے ہیں، گوشت الگ کرتے ہیں، تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ پھر اس کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ تیسرا سوال ان کی جانب سے پھر اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جس کی دلیل ملے گی ہم اسی کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حص پیدا کی ہے۔ عذاب قبر کے حوالے سے چونکہ دلائل موجود ہیں، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میت کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، عذاب محسوس ہوتا ہے۔ اب ان جانوروں کے حوالے سے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوالے سے بھی بتا دیتا تو ہم ان کے بارے میں بھی عقیدہ رکھ لیتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس کے اندر چاہے حص پیدا کر سکتا ہے، اور اس نے بعض بے حس چیزوں کے اندر حص پیدا کی بھی، جیسا کہ دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بے حس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ حص پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کے اندر چاہے کر دیتا ہے۔ تو جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پیدا کی، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ان کے اندر یہ حص نہیں ہوتی، ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یا ہمیں کاٹا جا رہا ہے۔ قرآن مجید سے ہم اس بات کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ بے حس ہو جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، جبکہ قرآن مجید کے اندر یہ بات ایسے ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ جو قوم نوح ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے غرق کی گئی، اور کیا ہے، پس وہ آگ میں داخل کی گئی۔ اب اگر وہ بے حس ہو گئے ہیں، اب یہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ غرق ہونے کے بعد وہ آگ میں داخل کی گئی، فا آیا ہے، فا جو ہے وہ تاکیب کے لیے آتا ہے، تاکیب بلا مہلہ، یعنی جیسے ہی وہ غرق کیے گئے فوراً جو ہے ان کو آگ کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اب اگر وہ بے حس ہو گئے ہیں تو پھر ان کو آگ میں داخل کرنے کا کیا فائدہ، کیونکہ ان کو تو احساس ہوگا ہی نہیں ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب وہ غرق ہوئے تو ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا،
تو ظاہر ہے کہ جب آگ کے اندر داخل کیا گیا تو ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے اندر حس موجود تھی، ان کو تکلیف کا احساس ہوا، اور اگر ان کا عقیدہ لے لیا جائے تو پھر تو ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہونا چاہیے، تو آگ کے اندر داخل کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر لا محالہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر جو ہے وہ حس پیدا کر دیتا ہے مرنے کے بعد، جس کی وجہ سے وہ یا راحت کو محسوس کرتے ہیں یا عذاب کو محسوس کرتے ہیں۔ اور جانوروں کے حوالے سے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حس پیدا کرنے کا کوئی نہیں بتایا، اس لیے وہاں پر ہمارا عقیدہ یہی ہوگا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی حس پیدا نہیں کی، لہٰذا ان کو مرنے کے بعد تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔